अस्सलाम वालेकुम यूज़र्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा यूज़र्स, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फॉर्मल मेथड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और हमने क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें हमने SDLC को काफ़ी थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस किया था। फॉर्मल मेथड्स को हमने देखा था, फिर हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखे थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्रिटिकल सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इंटीग्रिटी लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टेज इन द फॉर्मल मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको SDLC फॉर्मल मेथड्स और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अच्छा हम आगे मूव करते हैं। हमने थोड़ा सा इसको रिवाइज किया था फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। इसमें हमारे पास SDLC था और हमने कहा था कि इसके 7 स्टेजेस है। इनिशियल स्टडी, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा क्लाइंट के थ्रू, हम ये पूछते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ हमने बनवानी है, तो हम इनिशियल स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर हम एनालिसिस करते हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एनालिसिस के बारे में जब सारी चीज़ें हो जाए, रिक्वायरमेंट सारी एनालिसिस हो जाए, तो उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन के बाद फिर हमने डेवलपमेंट की थी, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद हम फिर इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, और फिर रिव्यू मींस मेंटेनेंस वगैरह हम करते हैं। ठीक है, फिर हमने फॉर्मल मेथड्स को डिस्कस किया था कि फॉर्मल मेथड्स क्या है। तो फॉर्मल मेथड्स जो है वो is a way to take specifications written in the natural language and converts them into mathematical equivalent। हम क्या करते हैं कि जो हमारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं या जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो हम नेचुरल लैंग्वेज में यूजर से लेते हैं और फिर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैथमेटिकल इक्विवेलेंट्स में या मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, जिस तरह हमारे पास SDLC में स्टेजेस होते हैं, एनालिसिस और डिज़ाइन स्टेजेस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास फॉर्मल मेथड्स में भी यही होता है। ठीक है, अच्छा फिर हमने डिस्कशन की इसके एडवांटेजेस के बारे में कि इसके एडवांटेजेस ये है कि एक तो आप जो डेवलपर है या सिस्टम एनालिसिस्ट है उसको मजबूर करते हैं कि वो प्रॉपर इंजीनियरिंग अप्रोच जो है उसको लेके चलें। ठीक है, और जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की टेक्निक्स है उसको लेके चलें। अच्छा, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसके डिसएडवांटेजेस पे हमने बात की थी कि उसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो भी सिस्टम एनालिसिस्ट होगा या जो भी डेवलपर होगा उसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पता होना चाहिए। दूसरा ये कि हमारे पास इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कॉस्ट सिस्टम की बढ़ जाती है, और ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स। बेसिकली जो फॉर्मल मेथड्स होते हैं ये अप्लाई ही क्रिटिकल सॉफ्टवेयर पे होते हैं। जो हमारे पास आम जो वेब डेवलपमेंट की या जो हमारे पास आम जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं इस पे भी हो सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन अमूमन जो होते हैं हम जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर होते हैं उस पे फॉर्मल मेथड से अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर की जो फेलियर हो उसको हम कम कर सकें, बल्कि हम उसको 100% रिलायबल बना सके ताकि हमारा सॉफ्टवेयर जो हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। अच्छा, तो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करते हैं। कहते हैं कि क्रिटिकल सॉफ्टवेयर के 3 बेसिक हमारे पास सिस्टम्स हैं, क्रिटिकल सिस्टम्स हैं। एक को हम कहते हैं बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम। अब ये बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम क्या है इसको देखते हैं। कहते हैं कि बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम वेयर द हॉनेस्टी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस इज प्रोमिनेंट। बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम हम उन सिस्टम्स को कहते हैं जहाँ पे सिस्टम की हॉनेस्टी और उसकी इंटीग्रिटी जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ इंटीग्रिटी से मतलब उसकी करेक्टनेस है कि हमारा जो डेटा हो, ऑल जितना भी डेटा हो उसमें वो एक्यूरेट हो, और अगर कहीं जगह पे भी फॉल्ट हो तो हम अपने सिस्टम को क्लोज करके सबसे पहले उस फॉल्ट को हम क्लियर करें और उसके बाद दोबारा हम उस सिस्टम को चलाएं। ठीक है, तो कहते हैं कि ऑल डेटा केप्ट इन द सिस्टम मस्ट बी एक्यूरेट एट ऑल टाइम्स। जितना भी डेटा होना चाहिए आपके सिस्टम में वो ऑल द टाइम्स करेक्ट होना चाहिए। इफ अ फॉल्ट इज फाउंड द एंटायर प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप टू अलाउ करेक्शन। जब भी कोई फॉल्ट आता है, कोई एरर आता है, तो हम एंटायर जो हमारा प्रोसेस होता है या जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम स्टॉप करेंगे और फिर हम उसके बाद उसकी करेक्शन करेंगे। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट या बिजनेसेस या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसमें जो पेमेंट एंड बिजनेस जहाँ पे पेमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पे ये हमारे पास क्रिटिकल सिस्टम होता है। मतलब सपोज अगर हम बैंक सिस्टम की मिसाल ले लें, ये बैंकों में जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है ये क्रिटिकल सिस्टम है। यहाँ पे सपोज अगर किसी
کسٹمر کا ڈیٹا جو ہے اس میں ایرر آ جائے، فالٹ آ جائے، مطلب اس کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ 10 کروڑ اضافی آ جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اور اس نے مثال کے طور پر غلطی سے آ چکے ہیں، اس میں کسی ایرر کی وجہ سے آ چکے ہیں، یا اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل چکے ہیں زیادہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، پورے انٹائر جو پروسیس ہوتا ہے، جو سافٹ ویئر ہوتا ہے، پہلے اس کو کلوز کرتے ہیں، پھر اس کی کریکشن کرتے ہیں کہ آیا یہ پرابلم کس وجہ سے آیا، کیا واقعی اس میں پیسے آئے ہیں، کیا یہ پیسے خود سے آئے ہیں، کیا ہمارا جو سافٹ ویئر کا جو ٹیکنیکل ایشو ہے اس کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو یہ جو پروسیس، یہ جہاں پہ پیمنٹس وغیرہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اس کو ہم بزنس کریٹیکل سسٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے مشن کریٹیکل سسٹم۔ اب جو مشن کریٹیکل سسٹم ہے نا، اس میں ہمارے پاس سسٹم کی کنٹینیوس رننگ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، کہ سسٹم جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلے، ٹھیک ہے۔ ایکوریٹ ٹیکس اے لوور پرائیورٹی کمپیئر ٹو دا رننگ آف دا سسٹم۔ یہاں پہ اگر کوئی ایرر آ بھی جاتا ہے تو ہم اس کو اتنا پرائیورٹی نہیں دیتے جتنا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم چلے۔ سپوز ہم اگر آٹو ٹیلر مشین کی بات کریں، اے ٹی ایم کی بات کریں، کار ٹریکنگ مشین کی بات کریں، جہاں پہ کار میں جو وہ لگے ہیں، ٹریکنگ مشین لگے ہوئے ہیں، الارمز کی بات کریں، یہ سارے ہمارے پاس کریٹیکل سسٹمز میں آتے ہیں۔ سپوز اگر اے ٹی ایم کی بات کریں تو اے ٹی ایم میں ہمیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ سسٹم چلے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی یوزر آئے اس کو یوز کرے، اس کو یہ پرابلم نہ ہو کہ آپ کا اے ٹی ایم نہیں چل رہا۔ جو ہمارے پاس کار ٹکٹنگ سسٹم ہے، جہاں پہ ہم کار کے ٹکٹس دیتے ہیں، جس طرح موٹر وے پہ آپ جاتے ہیں، تو وہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو ٹکٹ ملے، ٹھیک ہے۔ الارم سسٹم جو ہے، سپوز کہ جہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے یا فائر لگا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو سسٹمز ہونے چاہیے وہ رننگ سٹیج میں ہونے چاہیے تاکہ وہ چلے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم ایسے سافٹ ویئر کو جو ہے وہ مشن کریٹیکل سسٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو 3rd نمبر جو سسٹم ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیفٹی کریٹیکل سسٹم۔ سیفٹی کریٹیکل سسٹم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سیفٹی کریٹیکل سسٹم ریفرز ٹو اے سسٹم ویئر دا سیفٹی آف دا ایوری ون ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹڈ بائی دا سسٹم از پرومیننٹ۔ مطلب ہمیں وہ سسٹم چاہیے جہاں پہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی سسٹم، مطلب یہاں پہ اگر ہم سمپلی کہیں کہ ایسے سسٹم جو سیفٹی سسٹم ہو، جو آپ کو سیفٹی پرووائڈ کرے، وہ امپورٹنٹ ہو، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر جو ہمارے پاس ہاسپٹل میں جو میڈیکل سسٹم لگے ہوئے ہیں، یہ جو بلڈ پریشر مشین ہے، ہارٹ بیٹ مشینز ہے، تو وہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سیفٹی پرووائڈ ہو، تو ایسے سافٹ ویئر جو آپ کو سیفٹی پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم سیفٹی کریٹیکل سسٹم کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ اس لیے کریٹیکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیں جو انفارمیشن دے گا وہ جو پیشنٹ ہوگا یا جو یوزر ہوگا اس کے لائف کے مثال مطابق ہوگی، کہ سپوز اگر وہ ہمیں ہارٹ بیٹ کم بتائے تو ہم سوچیں گے کہ چلو یہ پیشنٹ جو ہے یہ ابھی اس کا ہارٹ بیٹ سلو ہے تو اٹ مینس کوئی پرابلم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، یہ بلڈ پریشر ہائی ہو گئے، تو اگر وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ایکوریٹ ٹائم اور صحیح ٹائم پہ تو ہم اس کو ایزیلی ڈائگنوز کر دیں گے کہ ہاں اس پیشنٹ کو یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر سپوز اس سسٹم میں کوئی پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے ہیومنس کی جان بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے سسٹم جو سیفٹی ریلیٹڈ ہو اس کو ہم سیفٹی کریٹیکل سسٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا انٹیگریٹی لیول چیک کرتے ہیں کہ کیا انٹیگریٹی لیول ان کا ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، integrity levels refers to how much cost is an organization is willing to spend and how much risk is an organization is willing to take when the developing software۔ اچھا، انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے وہ کتنا کاسٹ ولنگ پے کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ کتنا رسک جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہاں اتنا رسک لے سکتا ہوں اس سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اگر ہم ایڈریس بک سسٹم کی بات کریں، یہ والا، تو اس کی جو رسک ہے وہ بھی لو ہے اور اس کا کاسٹ بھی لو ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو گلوبل سونامی وارننگ سسٹم ہے، اس کا رسک جو ہے وہ ہائی ہے اور اس کی کاسٹ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسک اس لیے ہائی ہے کہ سپوز اگر گلوبل سونامی وارننگ سسٹم ہمیں ٹائم پہ بتا دے کہ ہاں سونامی آ رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکیور کر لیں گے، لیکن اگر وہ ہمیں نہ بتائیں اس میں رسک بہت ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہو سکتا ہے کہ نقصان پھر ہوگا۔ اسی طرح ویسٹ واٹر سسٹم جو ہے، اس کا جو کاسٹ ہائی ہے اور اس کی جو
رسک ہے وہ ہمارے پاس لو ہے. نیوکلیئر ریئیکٹر سسٹم جو ہوتے ہیں اس کی رسک بھی ہائی ہے اور اس کی کاسٹ بھی ہائی ہے. اس پہ خرچہ بھی بہت آتا ہے لیکن اس کی رسک بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ کچھ سسٹمز تھے، ان کی کچھ کاسٹ اور رسک تھی انٹیگریٹی لیول کے مطابق، وہ ہم نے ڈسکس کی. ٹھیک ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں سٹیجز ان دی فارمل میتھڈس. ٹھیک ہے. اب سٹیجز اس کی کیا ہے؟ جس طرح ایس ڈی ایل سی کے سٹیجز تھے نا 7 یا 6 یا 5، جس میں ہم کہتے تھے کہ ہم انالیسس کریں گے، پھر اس کے بعد ڈیزائن کریں گے، پھر ڈیولپمنٹ کریں گے، پھر ٹیسٹنگ کریں گے، پھر امپلیمنٹیشن کریں گے. اسی طرح ایگزیکٹلی فارمل میتھڈس کے بھی 5 سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ فارمل اسپیسیفیکیشن. فارمل اسپیسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ فارمل جو ہمارے یوزرز کے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں نا، اس کو ہم اسپیسیفیکیشن کہتے ہیں، وہ ہم یوزر سے لیتے ہیں یوزنگ نیچرل لینگویج. ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہمارے پاس فارمل اسپیسیفیکیشن ہوگی. اب کیا کہتے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں دس از ویئر نارمل سسٹم اسپیسیفیکیشن از یوز اینڈ ٹرانسلیٹڈ یوزنگ اے فارمل لینگویج انٹو فارمل اسپیسیفیکیشن. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ فارمل جو سسٹم کی اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے، جو یوزر جو ہم نیچرل لینگویج میں اس سے پرووائڈ کرتے ہیں، اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں فارمل اسپیسیفیکیشن لینگویج میں. اب فارمل اسپیسیفیکیشن جو ہے ہمارے پاس 2 ٹائپ کے لینگویجز ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ماڈل اورینٹڈ VDM اور Z، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں پراپرٹیز اورینٹڈ الجبرک لاجک یا ٹیمپرل لاجک ایکسیٹرا. ٹھیک ہے. دس از دا چیپیسٹ وے ٹو ہینڈل فارمل میتھڈس. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اسپیسیفیکیشنس ہوتے ہیں یوزر سے، جو نیچرل لینگویج میں ہم اس سے لیتے ہیں، اس کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں فارمل لینگویجز میں، VDM میں یا Z نوٹیشن میں. ٹھیک ہے. یا الجبرک نوٹیشن میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس اسٹیپ نمبر 1 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دس فارمل اسپیسیفکیشن جنرلی ڈز دا فالوئنگ پروسیس. اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں، گیٹ یوزر ریکوائرمنٹ، جو یوزر کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے یوزلی فرام دا اسپیسیفکیشن ریٹن ان دا نیچرل لینگویج. وہی جو یوزر کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو یوزر سے ہم لیتے ہیں، اس کو ہم سب سے پہلے لیتے ہیں، پھر کلیریفائی کرتے ہیں دا ریکوائرمنٹس یوزنگ میتھمیٹیکل اپروچ. ہم جو اس کے جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں اس کو ہم میتھمیٹیکلی ہم اس کو پروف کرتے ہیں کہ کیا یہ جو اسپیسیفیکیشن ہے یہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ ریکوائرمنٹس کے مطابق چل پائے گا کہ نہیں پائے گا. تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں. دس از ٹو ریموو آل دا ایمبیگوس اینڈ انکمپلیٹ اینڈ انکنسسٹنٹ اسٹیٹمنٹ. ہم اس اسٹیپ میں کیا کرتے ہیں؟ جتنے بھی ان ایمبیگوس سینٹینسز ہوتے ہیں جو پاسبل نہ ہو، جو انکمپلیٹ ہو، جو انکنسسٹنٹ ہو، جو ہمارے سافٹ ویئر کے ساتھ ریلیٹڈ نہ ہو، ایسے جتنے بھی ہمارے پاس اسپیسیفیکیشنز ہوتے ہیں اور ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں وہ یہاں سے ریموو ہو جاتے ہیں. پھر ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آفٹر دا اسٹیٹمنٹ آر کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ. جب سارے اسٹیٹمنٹ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایزمپشنس لیتے ہیں. تھنگس دیٹ مسٹ بی ان پلیس بیفور سم تھنگ کین ہیپنس. ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ چیز اس سے پہلے آ جائے تو پھر کیا ہوگا، یہ بعد میں آ جائے تو یہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. سارے تھنگس ہم جو ہے اس کو ہم ایزمپشنس اس کے لیتے ہیں اس ریکوائرمنٹس کی، کہ یہ ریکوائرمنٹس اگر پہلے ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے. یا یہ بعد میں ریکوائرمنٹس آ جائے تو اس کا کیا اثر پڑے گا. وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہم اس کو کلیریفائی کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں کلیریفائڈ ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب وہ سارا ہمارے پاس ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دین ایکسپوز ایوری پاسبل لاجک ہوتا ہے یا جو بھی فالٹ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کلیریفائڈ کرتے ہیں. مطلب جب بھی ریکوائرمنٹس آپ یوزر سے لیتے ہیں تو اس میں ایررز ہوں گے، اس میں فالٹس ہوں گے، تو اس کو آپ کلیریفائی کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی واٹ آر دا ایکسپیکٹیشنز بیڈ تھنگس دیٹ ول اریز اف دا ڈیٹیکٹس آر ناٹ کریکٹڈ. اچھا، سپوز بعض اوقات کچھ پرابلمس ہوتے ہیں، آپ یوزر سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی اسپیسیفیکیشنس ہے یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی بضد ہوتا ہے کہ نہیں اس کو آپ کریں. تو پھر آپ ایزیوم کرتے ہیں کہ سپوز اگر ہم اس کو کر بھی لیتے ہیں تو کیا اگر ہم اس کو کریکٹ نہیں کرتے تو ہمارے پاس کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی، کیا بیڈ تھنگس اپلائی ہو سکتی ہے، کیا سافٹ ویئر کے جو فلاز ہے وہ اس میں زیادہ ہو سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں پھر ہم اس میں وہ چیک کرتے ہیں. Find a way to test for all the possible each expectation. Only when you can test for an expectation can you be able to stop the expectation from the happening. مطلب جتنے بھی آپ کے پاس ایکسپیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ مطلب یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتا ہے، تو آپ سب کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا اگر یہ ہو جائے تو کیا اس طرح ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ جو ہمارا جو اسٹیج نمبر 1 ہوتا ہے یہ والا فارمل اسپیسیفیکیشن میں، اس میں یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کر دیتے ہیں.
اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا فارمل پروف. فارمل پروف میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس جب فارمل اسپیسیفیکیشن بن جائے اور آپ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو گول ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اس جتنے بھی مطلب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا جو گول ہے کہ ہم اس کو میں آپ کو کیسے بتا دوں کہ مثال کے طور پر ہمارے جتنے بھی فارمل اسپیسیفیکیشن ہوتے ہیں اور اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر جو بھی اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، ہم وہ ایزیوم کرتے ہیں کہ کیا یہ جو آؤٹ پٹ ہے کیا یہ اس سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ہم اس کو پروف کرتے ہیں پہلے. تو کہتے ہیں کہ then fixed rules are created with these rules step by step instruction and are listed to achieve the specified goals. جتنے بھی آپ رولز بناتے ہیں، اپنے رولز بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ سٹیپ بائی سٹیپ ایک انسٹرکشنز کو چیک کرتے ہیں کہ کیا اس سے ہمارے جو اسپیسیفائڈ گولز ہے وہ ہم اچیو کر رہے ہیں یا ہم اس کو اچیو نہیں کر رہے ہیں. دس از ریلیٹیولی چیپر بٹ دیئر آر مور ٹاسک اسٹیپ. مطلب یہ ایک سب سے آسان اور چیپر جو ہے وہ ہم چیپر اسٹیپ جو ہے وہ ہمارے پاس فارمل پروف کا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم ماڈل چیکنگ کے بارے میں آتے ہیں اور اس میں ہم ماڈل کو چیک کرتے ہیں. اچھا، ماڈل چیکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی فارمل اسپیسیفیکیشن ہے اور اس کے بعد جو فارمل پروف کے جو ڈیلیوریبلس ہے، جو آؤٹ پٹس ہیں، وہ آپ شور کرتے ہیں کہ یہ جو سافٹ ویئر ہم نے بنایا ہے اس میں ہم جتنے بھی پراپرٹیز، مطلب ایک سافٹ ویئر ہے اس کے جتنے بھی پراپرٹیز ہے تو کیا وہ آل جو پاسبل سیناریوز ہے اس پہ وہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. سپوز آپ کہتے ہیں کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ ہمیں کچھ کیلکولیشن کر کے دے گا. ٹھیک ہے، سپوز ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ایون نمبر دے گا، مطلب مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے فارمل اسپیسیفیکیشن پہلے کیا، اس کے بعد پھر آپ نے اس کا فارمل پروف کیا اور اس کے جو آؤٹ پٹس تھے اس کو آپ ابھی چیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ یہ زیوم کر رہے ہیں کہ میں اس سافٹ ویئر کو نمبرز دوں گا 1 2 3 4 5 6 اور کیا مجھے یہ واقعی ہی یہ جو سافٹ ویئر ہے کیا مجھے یہ گیون اسپیسیفیکیشن پرووائڈ کر رہا ہے، کیا مجھے یہ ایون نمبر جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فارمل اسپیسیفیکیشن بھی ٹھیک ہوتی ہے، فارمل پروف کے جو آؤٹ پٹس ہوتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس پہ جب ڈیٹا اس کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو پھر انکریکٹ ڈیٹا دیتا ہے. تو یہاں پہ ہم ایسا ماڈل کو چیک مطلب ہم یہاں پہ ماڈل کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ہمیں وہی ڈیٹا دے رہا ہے جو ہم اس کو دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ماڈل چیکنگ. نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وہ ہمارے پاس ہے ایبسٹریکشن. ایبسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ایبسٹریکشن لیول کا پروٹوٹائپ بنا دیتے ہیں، میتھمیٹیکل اور فزیکل ماڈل اپنے سافٹ ویئر کا بنا دیتے ہیں، ایک سیمولیشن اس کی بنا دیتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ہی کام کر رہا ہے کہ نہیں. وہ ایک کمپلیٹ سسٹم نہیں ہوتا جس میں ساری چیزیں ریکوائرڈ ہو، لیکن ہم اس کا میتھمیٹیکل اور فزیکل ماڈل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پروٹوٹائپ اور وہ ہمارے پاس سیمولیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پھر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ہمارے جو سسٹم کی جو پراپرٹیز ہیں کیا وہ اس پہ چل رہی کہ نہیں چل رہی. اور یہ ہمارے پاس سب سے ایک کہتے ہیں کہ ایکسپینسو فارمل میتھڈ ہے، کیونکہ اگر آپ کے پروٹوٹائپ میں پرابلم آ گئی کیونکہ آپ کے میتھمیٹیکل اور فزیکل ماڈل جو ہے وہ یہاں پہ انکریکٹ، مطلب ان کو پتہ چلا کہ آپ نے جب اس کو ٹیسٹ کیا تو آپ کے پاس انکریکٹ ریزلٹ دے رہے ہیں، تو اٹ مینس آپ کو دوبارہ شروع سے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ آپ کا باقاعدہ پورا سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے میتھمیٹیکل اور فارمل ماڈلز بنتے ہیں اور اس کے اوپر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر جو ہے ہمارے پاس ہے انٹیگریٹی لیول اینڈ فارمل میتھڈ سٹیجز. اچھا یہاں پہ ہمارے پاس 5 سٹیجز تھے یا 3 سٹیجز تھے. ٹھیک ہے، اس کی جو انٹیگریٹی لیول ہے ہر سٹیج کی، اگر ہم فارمل اسپیسیفیکیشن کی بات کریں تو فارمل اسپیسیفیکیشن کا رسک بھی لو ہے اور کاسٹ بھی لو ہے. دیکھیں اس کا رسک اور کاسٹ کس طرح لو ہے. فارمل اسپیسیفیکیشن میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم یوزر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جو ہمارا کسٹمر ہوتا ہے وہ ہمیں اپنے ریکوائرمنٹس بتاتا ہے، پھر ہم اس ریکوائرمنٹس کو فارمل میتھڈس میں لے کے آتے ہیں، اس کو فارمل لینگویجز میں کنورٹ کرتے ہیں، اس سے ایمبیگوٹی جو ہوتی ہے وہ ریموو کرتے ہیں. تو سپوز اگر اس سٹیج میں آپ کا سافٹ ویئر فیل بھی ہو جائے تو آپ کو رسک بھی لو ہے اور آپ کی کاسٹ بھی جو ہے وہ یہاں پہ کم ہے. ٹھیک ہے، فارمل پروف میں کیا ہوتا ہے، باقاعدہ آپ پروف کر رہے ہیں اپنے سافٹ ویئر کو کہ کیا یہ مجھے ایگزیکٹلی یہی ریزلٹ دے رہا ہے. سپوز آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایون نمبر دے گا. ٹھیک ہے، تو کیا وہ ایگزیکٹلی ہی آپ کو ایون نمبر دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے،
تو سپوز اگر وہ آپ کو ایون نمبر نہ دے، ٹھیک ہے، یا کوئی آپ کو غلط ویلیو دے، تو اٹ مینس یہاں پہ رسک ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، رسک اس کا ہائی ہے۔ اگر یہاں پہ آپ کے پاس کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا رسک ہائی ہے لیکن اس کی کاسٹ لو ہے۔ یہاں پہ ہمارا کاسٹ لو ہے لیکن ہماری رسک جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ماڈل چیکنگ میں ہمارے پاس جو ہے رسک لو ہے لیکن کاسٹ ہائی ہے۔ کاسٹ اس لیے ہائی ہے کیونکہ آپ کا آلموسٹ سافٹ ویئر یہاں تک بلٹ ہو چکا ہے، تو اگر یہاں پہ آپ کا سافٹ ویئر فیل ہو جاتا ہے تو اوپر جتنے بھی آپ نے کام کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا لاس ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی آپ کی جو فائنینشیل لحاظ سے ہم اگر بات کریں تو کاسٹ جو ہے وہ آپ کی ہائی ہے، ٹھیک ہے۔ ایبسٹریکشن میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، ایبسٹریکشن میں بھی آپ کی رسک بھی ہائی ہے اور آپ کا کاسٹ بھی جو ہے وہ ہائی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا فارمل میتھڈس کے حوالے سے۔ آپ تھوڑا سا اس کو ذرا اسٹڈی کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے پاس اسٹیجز ان فارمل میتھڈس میں 5 اسٹیجز ہے۔ فارمل اسپیسیفیکیشن ہے، فارمل پروف ہے، ماڈل چیکنگ، ایبسٹریکشن ہے اور انٹیگریٹی لیول ہے، ٹھیک ہے۔ تو آلموسٹ یہ ایگزیکٹلی ایس ڈی ایل سی کی طرح ہے، جس طرح ایس ڈی ایل سی میں ہم ریکوائرمنٹ انالیسس کرتے ہیں، یہاں پہ ہم فارمل اسپیسیفیکیشن اس کی انالیسس کرتے ہیں۔ جس طرح ہم ڈیزائن کرتے ہیں یا کوڈنگ کرتے ہیں، ایگزیکٹلی ہم یہاں پہ اس کا پروف کرتے ہیں۔ اس کے بعد جس طرح ہم یہاں پہ جو ماڈل چیکنگ ہوتی ہے، یہاں پہ ڈیزائن ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کے ریکوائرمنٹ انالیسس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ پھر ایبسٹریکشن میں آپ کا جو ہے ایک قسم کی کوڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے فارمل لیکچر کا فارمل میتھڈس کا لیکچر تھا، پہلا لیکچر تھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔